बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 3 जुलाई आज जुम्मे का दिन है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे, आपको जुम्मा मुबारक करे। पहले बड़ी अहम खबरें आई हैं, वो आपके सामने रखनी है, फिर उनकी तफसील। जो सबसे बड़ी खबर है अभी, वो सऊदी अरब में अमरीकी मनसूबा नाकाम हुआ है। सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ जो बगावत रजीम चेंज ऑपरेशन, बड़े पैमाने पर सऊदी अरब में सदारती सिक्योरिटी स्पेशल फोर्सेज के छापे, 130 लोग, बड़े बड़े नाम गिरफ्तार है। वो तफसील आपको बताता हूँ। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के इसराइल की जानिब से हमले के खदशे में इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जनाजे में शिरकत से रोक दिया है और अमरीकी नायब सदर ने भी ईरान पर दोबारा हमले का इशारा किया है। ईरान के मुज़ाकराती वफ़द पर कातलाना हमला कैसे रुका, ये भी नए दिलचस्प रिपोर्ट आज आई है। और ईरान के जो शहीद इस वक्त अली खामनई साहब के जनाजे की तैयारियां मुकम्मल हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों का और 30 ममालिक के सरबराहान की शिरकत का इम्कान है। दुनिया के 4 ममालिक में बैक वक्त तकरीब है और यहाँ के जसद खाकी पर आज तेहरान में इनके वो लोग मंजर आम पर आए जो पहले कभी नज़र नहीं आए। अब नए हरमज़ में भी टोल टैक्स का मामला है। अरब ममालिक के बाद यूरोप ने भी ईरान को टैक्स देने की हामी भर ली है। और वेनेजुएला तेल के हमले के बाद और सदर के निकोलस की गिरफ्तारी के बाद अब इसराइली वफ़द वेनेजुएला पहुँच गया और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और मरियम नवाज के बहनोई के खतरनाक मामला, शरीफ खानदान पर क़यामत टूटी है, इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। ये आपके सामने तफसील रखता हूँ, इनके घरों के अंदर क्या चल रहा है। और एस्टेब्लिशमेंट ने ये जो इस्तीफा मांगा है, ये देने पर नवाज शरीफ की सख्त मुखालफत क्यों है, नेफे में क्या क्या मामला है वो भी। और DGSPR की GHQ में मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात भी। भारत पर तनकीद और कश्मीर की एक्शन कमेटी को बाकायदा भारतीय एजेंट डिक्लेयर कर दिया। शौकत नवाज मीर की नई गिरफ्तारी की एक और वीडियो भी वायरल हुई है। गिरफ्तारी की बड़े दबंग किस्म के मामला और कश्मीरियों की बड़ी धमकियां भी खतरनाक। तहरीक इंसाफ ने भी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया है। और सुहेल अफरीदी का कल जो मामला हुआ सोशल मीडिया पर, तारीफ है, गलती है, इसका भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना है। तमाम खबरों की पहले बात करें एक दफ़ा फिर। आपको पता है ईरान पर तो सर्दियों का इंतजार किया जा रहा है ज़मीनी हमले के लिए। अमेरिका के मशरिक़ वस्ता में से 60,000 फौजी मौजूद हैं, जो हमले के लिए काफ़ी नहीं है। इन्हें 3 लाख फौजी कम अज़ कम चाहिए। और ये जो 12 ममालिक के उन्होंने इत्तेहाद बना लिया है कल सेंटकॉम ने, ये इसीलिए बनाया कि सर्दियों के मौसम में ये ईरान के ऊपर ज़मीनी फ़ौज से पेशकदमी करें। तो इसमें ये तमाम 12 ममालिक साथ हों। सिक्योरिटी नाम पर यह मुआहदा हुआ है, जिसका ईरान ने तो कहा है कि बहरीन में ये जो मुज़ाकरात के नाम पे सेंटकॉम ने इस खिते में ये 12 ममालिक इकट्ठे किए हैं, ये अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। हमारी तो ताकतवर मुसल्लह अफ़वाज जिस वक्त मौजूद हैं और वो साबित भी कर चुके हैं, जंग लड़ने की भी, जीतने की भी सलाहियत रखती हैं। ये तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, अरब ममालिक क्या करेंगे। अब यहाँ मामला क्या है देखें। ये जो 12 ममालिक, इनकी कोशिश क्या है कि यहाँ अमरीकी फ़ौज को या इसराइल की फ़ौज की बजाय इस्लामी फ़ौज के नाम से इत्तेहाद पे ईरान में मुदाखलत करें। 127 ममालिक का इत्तेहाद अफगानिस्तान के खिलाफ बना था, आपको याद होगा। यहाँ इस्लामी ममालिक को सामने लाना चाहते हैं ताकि उन ममालिक में सिविल वॉर, जंगी जो है ना वो मामलात बनाए जाए। जो मुखालफत कर रहा है उसे हटा दिया जाए, यानी रजीम चेंज। ये काम लिबिया में, अफगानिस्तान में, इराक, शाम, मिस्र और फिर पाकिस्तान में आपने देखा है आपकी आंखों के सामने। अब यहाँ सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत गिराने की कोशिश इसी का हिस्सा है। ये भी अमरीकी कैंप से निकलना चाहते हैं, ईरान के साथ जंग नहीं लड़ना चाहते, ताल्लुकात ईरान से बनाना चाहते हैं, चीन के साथ ताल्लुकात की कोशिश कर रहे हैं। किसी हद तक ये फ्रंट पे एक बड़े लीडर के तौर पर सामने आना चाहते हैं। अमरीका के लिए काबिल मंजूर नहीं रहे। अब ये जो ताज़ा तरीन बगावत का मामला, एक कोशिश की गई सऊदी अरब में रजीम चेंज की, मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत गिराने की, ये नाकाम हुई है। सरकारी इतलात इनकी कि 130 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। और ये बिल्कुल 2017 के पर्ज की तरह मोहम्मद बिन सलमान ने इस बगावत को नाकाम किया है। इसमें वजारत दाखिला, दिफा, सेहत, बल्दियात, इस्लामी अमूर के वो तमाम अहम लोग शामिल थे जो इस हुकूमत का हिस्सा हैं, अहम हिस्सा। ये बज़ाहिर इन पर रिश्वत, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल या माली बदनवानी के केसेस बनाए गए जिस तरह 2017 में थे। लेकिन बड़े बड़े अहम नाम हैं क्योंकि शाही हुकूमत है। और यहाँ आपको पता है रजीम चेंज करना। और इराक में आपको याद होगा अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया कि करप्शन के हवाले से 47 लोग ऐसे ही मेंबरान पार्लियामेंट, जर्नल, सियासतदान पकड़े गए हैं। ये 1975 में शाह फैसल को भी, जो अमरीकी तसल्लुत से निकल रहे थे, इस्लामी दुनिया को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, डॉलर को छेड़ रहे थे, अमरीकी तेल के मामला पे उनको आउट करना चाहते थे, ईरान के कैंप की तरफ जा रहे थे। मस्जिद अक्सा की आतिशज़दगी हुई थी उस वक्त, OIC इन्होंने बनाई पहली दफ़ा। तो शाह फैसल के साथ उन्होंने क्या किया था, भतीजे फैसल बिन मुसाद से उसे गोली मरवा कत्ल किया। फिर ऐन उस वक्त जब वो रवायती मजलिस में लोगों से, अपने अवाम वफूद से मिल रहे थे, भतीजे ने गोली मारी थी। अब बज़ाहिर तो भतीजे ने किया था कि मैंने अपने वालिद का बदला लिया, लेकिन बाद में वो तमाम गैर मुल्की इंटेलिजेंस इदारों के मुलविस होने के सबूत आ गए। और फैसल बिन मुसाद, उस शहजादे को रियाज में फिर सरेआम फांसी भी दी गई। लेकिन जो असल मकसद था रजीम चेंज, वो पूरा हो गया। उसके बाद आप देख लें सऊदी अरब के हालात। शाह फैसल के साथ जो इन्होंने, सिर्फ वो उनके साथ नहीं किया, OIC में जितने लोग थे एक एक करके, अनवर सादात, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यासिर अरफात, सद्दाम हुसैन, कर्नल गद्दाफी, इन सबको रास्ते से हटाएगा। भुट्टो को ज़िया-उल हक से फांसी दिलवाई, लिबिया में बागी जंगजुओं के हाथे गद्दाफी,
یاسر عرفات کو زہر، انور سادات کو اپنی فوجی پریڈ میں اپنے فوجیوں سے، شاہ فیصل کو بھتیجے سے. یعنی یہ وہی کھیل جو امریکی تسلط سے نکلنا، ڈالر کو چھیڑنا، اسلامی دنیا کو جوڑنا، امن کی مذاکرات کرنا، بات چیت کرنا، یہ وہی معاملہ ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال 2026 میں عمران خان اڈیالہ جیل میں آپ کو نظر آ. خان نے بھی دیکھیں 2 دفعہ OIC کروائی تھی. خان نے بھی سعودی عرب ایران کو جوڑا تھا. عمران خان بھی پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتا تھا، اسرائیلی تسلط کے خلاف بات کرتا تھا، امریکی تسلط سے نکلنے کے لیے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا تھا. افغانستان میں امریکہ کو انخلا کے لیے مجبور کر کے افغانستان کی حکومت بنائی. پھر یوکرین روس کی جنگ میں نیوٹرل ہوا. تو یہ ساری چیزیں انہیں منظور نہیں تھیں. جس کے بعد سائفر آیا اور جنرل باجوہ الٹا لیٹ کے آپ کو سامنے جو ہوا، وہاں جنرل ضیاء نے جو کام کیا یا مشرف نے کیا وہ اب فیلڈ مارشل کرتے نظر آئے. تو یہ امریکی کیمپ میں فارم 47 کی حکومت کے ساتھ ہونا ان کا، اور عمران خان کا جیل میں ہونا سائفر کے ذریعے، یہ آپ کے سامنے ہے. ایران میں نہیں کر سکے 2 دفعہ تاریخی بمباری، 13,000 حملوں کے بعد وہاں یہ نہیں کر سکے. اب وہاں تیسرا حملہ اسی بنیاد پہ ہے کہ یہ جو امریکی تسلط سے نکلنا ہے، تیل توانائی کے معاملات، بالادستی اور پاور کا کھیل، اس میں تیسرا حملہ سردیوں کے انتظار اسی لیے کیا جا رہا ہے. فی الحال تو دیکھیں ایران کے پاس مذاکرات کے بعد جو سب سے بڑا معاملہ ان دنوں میں وہ سپریم لیڈر کی تدفین کا ہے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اس میں چونکہ ان کے نئے لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی ظاہر منظر عام پر آنا ان کی حفاظت کا مسئلہ ہے. وہ اپنے والد کی نماز جنازہ کی امامت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایران کی سیکیورٹی ایجنسیوں نے اور دوست ممالک چین اور روس نے بھی انہیں آگاہ کیا ہے کہ انتہائی ایڈوانس سرویلنس ٹیکنالوجی استعمال کر کے سپریم لیڈر کو لوکیشن کو ٹریک ڈاؤن کیا جائے گا. جنازے پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن جنازے کے بعد انہیں ڈھونڈنا، اور ان کے بعد آپ کو پتہ ہے ان کے پہلے بھی 30 رہنما اسی طرح شہید ہوئے ہیں. موومنٹس مانیٹر کر کے اسرائیل لوکیشن ٹریس کر لیتا ہے. اسی لیے ایران نے کہا ہم یہ رسک نہیں لیں گے، ان کی جان انتہائی قیمتی ہے اور جان بچانا فرض ہے، اس لیے ہم انہیں پبلک میں نہیں لائیں گے. اب ایران نے، ان کی لیڈرشپ نے دیکھیں جو دلیری اور بہادری ہے وہ تو دنیا تسلیم کر چکی ہے. اس میں علی خامنہئی کی شہادت دیکھ لیں آپ کے سامنے. دنیا کے 8 بڑے بڑے علماء، شیوخ، رہنما پہنچ رہے ہیں. انڈونیشیا، افغانستان کا وفد پہنچا، پاکستان کا وفد پہنچا ہوا ہے، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، منظر عام پہ ویڈیوز آ رہی ہیں. اور پاسدارانہ انقلاب کے چیف بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی بھی پبلک میں پہلی دفعہ نظر آ رہے ہیں. یہ وہ شخص ہے جس نے 20 اپنے فوجی کمانڈر جرنیل شہید. یہاں دیکھیں ایران کے پاسدارانہ انقلاب، ان کے کمانڈر، ان کے سٹاف، ان کے ایئر فیس، آرمی چیف، ایروسپیس کے وزیر دفاع، یہ سارے شہید ہوئے. تو احمد وحیدی اس وقت میدان میں آیا اور پھر جنگ بھی جیتا، اور پھر اس نے مدت ملازمت توسیع بھی نہیں، نہ فیلڈ مارشل کو ادھر. یہ دنیا کی 2 بڑی ایٹمی طاقتوں کو، دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز کو ہرا کے فاتح کے طور پر ہے. لیکن کتنی بمباریوں نے برداشت کی؟ سٹیلتھ بمباری، B-52، ہائپر سونک کروز، ڈرونز، ریپٹرز، ایک آنکھ تک نہیں جھپکی. لیکن آج علی خامنہئی کی میت پر دیکھیں کیسے دھاڑے مار کے رو رہے ہیں، کیونکہ یہ اپنی جانیں داؤ پر لگا کے شہادتیں دے کر اپنے ملک کے لیے کیا کرتے ہیں. ابھی بھی سیکیورٹی خطرات میں آج جو رپورٹ آئی ہے، ویسے تو دنیا کی ہاں نہ میں فیصلے کروانے والے خوش آمدی آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کون لوگ ہیں جو رسک لیتے رہے. نیو یارک پوسٹ نے مذاکرات کے دوران کی پوری تفصیل جاری کی ہے کہ اسرائیل کس طرح محمد باقر غالباف اور عباس اراقچی کو، جو مذاکراتی عمل کا حصہ ہیں، انہیں عراق کی مغربی سرحد سے ایران کی فضائی حدود کے پاس قریب پاکستان کے نکلتے ہوئے حملہ کرنا تھا، میزائل مار کے قتل کرنا تھا. کیونکہ پاکستانی فضائیہ کی گارنٹی تو اسلام آباد آنے اور جانے کی تھی. اور وہ وائرل ویڈیو آپ کو یاد ہوگی، 10 طیارے ایرانی جہاز کی حفاظت سے لا رہے ہیں، لیکن اصل لوگ اس کے اندر تھے جو جان دینے سے خوفزدہ نہیں تھے. اور انہوں نے اپنی جان کے تحفظ کے لیے دیکھیں اقدامات کیے ہوتے. ان کی انٹیلیجنس اتنی کمزور نہیں تھی. ان کے جہاز نے وہاں مشہد میں جو ہنگامی لینڈنگ کی تھی، اس کے بعد 8 گھنٹے زمینی سفر کر کے تہران پہنچے تھے. قطر نے بعد میں امریکہ کو اسرائیل پر دباؤ ڈالا، امریکہ کے ذریعے ضمانت بھی، لیکن اس کے باوجود یہ پتا تھا اسرائیل ایسی ضمانتیں نہیں مانتا. ٹرمپ روز ضمانت دیتا ہے لبنان پر حملہ نہیں ہوگا، فلسطین پر حملہ نہیں ہوگا، نیتنیاہو نہیں مانتا، تو وہ ان پہ حملہ کرنے سے رک سکتے تھے. یہ تو انہیں پتا تھا کہ اس کے بعد ہوگا کیا. لیکن ملک دیکھیں شہادتوں سے تبھی بنتے ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. 38 سال پہلے 3 جولائی آج کے دن ایران کے ایک فضائیہ کا فلائٹ تھی 655 تہران سے دبئی جا رہی تھی. امریکہ نے میزائل مارا تھا، 290 لوگ شہید ہوئے تھے، 66 بچے بھی تھے اس میں. اور پھر ایران عراق کی جنگ لگی تھی 88 میں، 7 سال چلتی رہی، 8 سال بلکہ. اور امریکہ نے بھرپور مدد کی، ایران کو نہیں ہرا سکے. آج پھر وہ ایران اسی طرح ناقابل شکست ہے. ابھی بلومبرگ کی آپ رپورٹ پڑھیں کہ مڈل ایسٹ کے ممالک ایران کو فیس دے ہی نہیں ہیں اپنا یار. اب یورپی ممالک بھی کہہ رہے ہیں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارے یہاں سے فیس دے کے گزریں گے. اب یورپ جیسے طاقتور ملک دیکھیں ایران کو فیس دے رہے ہیں، اور ایران نے چین اور روس کے لیے بھی فیس رکھی ہے. آپ حیران ہوں گے اس پہ. بہرحال یہ بھی اپڈیٹنگ معاملہ چلتا رہے گا. لیکن ابھی پاکستان کے حالات کی طرف آئیں، جہاں کشمیر کے حوالے سے کچھ خبریں. ایک تو عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما شوکت نواز میر کی گرفتاری کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے، اور اس میں باقاعدہ رینجرز ہیں، سداد دہشت گردی فورس ہے، پنجاب پولیس ہے یا آزاد کشمیر پولیس ہے، کچھ پشتو بولنے والے بھی نظر آ رہے تھے. اب اس میں شوکت نواز جو بڑی دلیری سے گرفتاری دے رہے ہیں.
یعنی یہ لگ رہا ہے کہ انہیں بھی ایران کے رہنماؤں سے یہ سبق مل چکا ہے، کیونکہ دنیا کے جو بڑے رہنما ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جس طرح جو کام عمران خان کر رہا ہے، یہ جان ہتھیلی پر رکھنا اور نظریے پر کھڑا ہونا، یہ تکلیفیں پریشانیاں ضرور ہوں گی، لیکن قوم کی بہتری، ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ جب آپ قربانیاں دیں۔ یہ پاکستان دہشت گردی کی جنگ کیوں نہیں جیت رہا کہ سارے فوجی شہید ہوتے؟ جس دن جرنیل شہید ہونا شروع ہوں گے اس وقت آپ کو لگے گا جنگ جیت گئے ہیں، کیونکہ جب تک فرنٹ سے رہنما قربانی نہ دے، پارٹی ہو، قوم ہو یا ملک ہو، وہ نہیں جیت سکتے۔ یہ نون لیگ آج کیوں یہ سارے کام کر رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، جو شہباز شریف کرتا ہے منت ترلا خوش آمد کے، یہ لیڈر بھاگ گیا تھا ان کا۔ اگر نواز شریف کھڑا رہتا تو آج ان کے یہ حالات نہ ہوتے کبھی بھی۔ کشمیر میں آپ دیکھیں راولہ کوٹ میں ان کی جو رہنما باتیں کر رہے ہیں، سردار امان اللہ کی میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، عالمی میڈیا کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں کشمیریوں کو جو بندوق ہے وہ انہوں نے دی ہے، کمپنی نے، اب انہیں ہم آزاد کشمیر سے نکالیں گے اور پھر مذاکرات کریں گے اور عزت کے معاملات پہ کریں گے۔ اس وقت لاکھوں لوگ وہاں دھرنے پر بیٹھے ہیں، اور یہ بھی اعصاب کا کھیل ہے، یاد رکھیں کہ پہلے تھکتا کون ہے، طاقت، ظلم، جبر یا صبر، مزاحمت۔ یہی کام خان کے ساتھ بھی ہے، دیکھیں وہاں بھی فیلڈ مارشل اور خان کے درمیان یہی مقابلہ ہے، ایک طرف ظلم، طاقت اور جبر ہے، دوسری طرف صبر، استقامت اور مزاحمت ہے۔ عمران خان حق پہ کھڑا ہے کشمیریوں کی طرح، دوسری طرف یہ سب باطل پہ کھڑے ہیں، کیونکہ باطل کا کام یہ ہے کہ وہ سسٹم کو منحت ہے جو وہ زبردستی بناتا ہے۔ یہ کشمیر میں تحریک انصاف نے جو بائیکاٹ کیا الیکشن کا، بڑا اچھا کام کیا ہے کہ وہاں کی عوام کی امنگوں کے مطابق ہے، لوگ وہاں نکلے کس لیے ہیں؟ تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن گلگت بلتستان کی طرح لوٹ لیا جائے گا بندوق کی نوک پر۔ آپ کے سامنے دیکھیں نا، ضمنی انتخابات بھی چھینے گئے، 8 فروری چھینا گیا، مخصوص نشستیں چھینی گئیں، بلے کا نشان چھینا گیا۔ کشمیر میں بھی ابھی یہی ہوگا، وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ نے یہ استحکام پارٹی، وقاف لیگ، پیٹریاٹ کی طرح لانچ کی ہوئی ہے کہ وہ علیم خان کے لوگ، وہ جو ابھی سردار تنویر، وہ باقاعدہ پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف سے استحکام ہے، اور وہ میں دیکھ رہا ہوں اس کی ویڈیو، روتے ہوئے کہہ رہا تھا ملک کا کیا حال ہوگا۔ بہرحال اب استحکام میں چلیں گے، علیم خان کی پارٹی۔ تحریک انصاف کا بہرحال فیصلہ اچھا ہے الیکشن کا بائیکاٹ کر کے، اور دیکھیں خان کا ہر وہ فیصلہ جو اس نے کیا ہے آج وقت ثابت کر رہا ہے وہ بالکل درست ہے۔ یہ تنقید کرتے ہیں قاضی فائز نے 2022 میں عمران خان کو کہا جی سپریم کورٹ نیب ترامیم کیس میں 2022 کے 23 میں کہ آئیں پارلیمنٹ میں ترامیم پر جہاں تنقید کریں، قاضی فائز نے ہی پھر 2/3 اکثریت نون لیگ کو دی مخصوص نشستیں چھین کے، اور تحریک انصاف کے ممبران کی بیوی بچوں، گھر کی عورتوں کو اٹھا کے آئینی ترامیم کروائی گئی، جسے کہہ رہا تھا پارلیمنٹ میں آ کے لڑیں۔ چیف جسٹس تحریک انصاف کے گھر کے لوگوں کے پارلیمنٹ کے اندر کمانڈوز آپریشن پر نہیں بولا۔ یہ تحریک انصاف کے بعد میں قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلی تینوں لیڈر نااہل کر دی گئی۔ مطلب پارلیمنٹ کے اندر یہ کیا بات کریں گے جس پارلیمنٹ میں عمران خان کو لانا چاہ رہے تھے؟ یہ عمران خان سے ملاقات کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ عمران خان اسی پارلیمنٹ سے نکلنے کا حکم دے گا، اور پارلیمنٹ میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نظام کو تسلیم کر چکے ہیں۔ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تسلیم کیا، وہ سیدھی سی بات ہے۔ عمران خان تو نہیں مانتا، عمران خان نے دیکھیں جہاں جہاں الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا عوام نے بھی چھوڑ دیا، جہاں ضمنی انتخابات ہوئے تحریک انصاف الیکشن نہیں لڑی، وہاں ٹرن آؤٹ دیکھیں کہیں 3%، کہیں 5%، کہیں 7%، 97% عوام نے مسترد کیا ہوا ہے، اور یہ اللہ الحق ہے کہ اس کے فیصلے درست ثابت ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے سارے دعوے جھوٹ، ہم لاتے ہیں، ہم قبولیت دیتے ہیں، ہم عوام میں لاتے ہیں، اصل حالات یہ ہیں کہ یہ عمران خان کے پاس جاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں کہ سسٹم کو منظور کروا دو، اس کے اوپر اپنی مہر لگا دو۔ یقین کریں بار بار جاتے، خاندان سے نہیں ملنے، لیکن یہ لوگ جاتے ہیں بڑی تفصیل سے، میرے پاس بہرحال اس پہ میں نہیں جاتا تفصیل میں۔ سسٹم کی آکسیجن ہے عمران خان، اور یہ وینٹیلیٹر پہ چلتا ہوا نظام ہے۔ آج بٹن بند، سب بند، انہیں صرف قبولیت اور مہر چاہیے خان سے، قبولیت اور مہر۔ یہ تو بدقسمتی سے کھوٹے سکے ہیں تحریک انصاف کی خان کی جیب میں، جو وہ کر رہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ سہیل آفریدی کل اصلاحات کے نام پر شرکت کر رہے تھے، ان پر بڑی ہیوی تنقید بھی ہو رہی ہے، تعریف بھی ہو رہی ہے۔ اچھا، ان کی تقریر کچھ میڈیا نے اور ٹی وی نے چھپائی ہے، پی ٹی وی نے، جو عمران خان کے حالات، جیل پہ اصلاحات، جس پر مریم نواز تالیاں بجا رہی تھیں، 17 سیکنڈ پورا حال بجاتا رہا۔ ججز کے منہ پر عام حالات میں دیکھیں نا، جو عام حالات، یا پاکستان میں تو عام حالات نہیں ہیں، جمہوری نظام میں ججز کے منہ پر تھپڑ ہے، تانے ہیں، تعزیانے ہیں کہ ان کے فیصلوں پر، آئین پر عمل نہیں ہوتا، عمران خان کے خاندان سے نہیں ملوایا جاتا۔ ان ججز کے جو کیسز نہیں سنتے، یہ ان قیدیوں کی بات کر رہے تھے اصلاحات کی، انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ہاں عمران خان کی وہ بھی قیدی، اس کی بہنوں پر شیلنگ واٹر کہنا ہر منگل کو ہوتا ہے، لیکن ان کی یہ منافقت ہے۔ تو یہ سہیل آفریدی کی اچھی باتیں تھیں، بری بات ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا تھا جس مرحلے کا حصہ ہے۔ دیکھیں ایران سے سیکھ لیں سبق، مثال بہت بڑی ہے، وہ امریکیوں سے ہاتھ نہیں ملاتے، ان سے کوئی تصویر نہیں بناتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی عوام کا دل دکھتا ہے۔ اسی طرح جب یہ لوگ ان لوگوں سے ملتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ مظالم کیے ہیں، تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، وہ تصویریں آتی ہیں، تو عوام کا دل دکھتا ہے۔ ایرانی بھی مذاکرات کرتے ہیں، وہ بھی مفاہمت کی بات کرتے ہیں، وہ بھی اپنے مطالبات منواتے ہیں، لیکن ان کے پاس ہے مزاحمت، تب ہوتی ہے مفاہمت۔
یہ مزاحمت کرتے نہیں ہیں بالکل. تو پھر ان کی مفاہمت کی کیا اوقات ہونی ہے. سہیل افریدی کو اکیلے دیکھ کر افسوس بھی ہو رہا تھا کہ 4 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کا نمائندہ ہے, عمران خان نے مزاحمتی لیڈر بنایا, یہ کیا بن چکے ہیں. اب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خان کو قید اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہوا, لیکن ان لوگوں کا بھی اس میں اتنا ہی کردار ہے. تو دیکھیں جب ہم ظالمین کی بات کرتے ہیں تو کہ حامیوں کا بھی تو ذکر ہوتا ہے, اور ظالمین کا پھر انجام برا تو حامیوں کا بھی ہوگا. میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں نا کہ یہ جو خبریں ہمارے سامنے کیونکہ آتی نہیں کہ ظالموں کا حال کیا ہوتا ہے, ان کے گھروں میں بڑے بڑے طوفان ہیں, گھروں میں قیامتیں مچتی ہیں. یہ جو بچوں بزرگوں پر خواتین پر ظلم کرتے ہیں, یہ آپ کو خبریں نہیں آتی. ابھی ایک اسحاق ڈار کے نواسے کی خبر آئی نا, جو پوری دنیا میں مذاکرات میں پاکستان کا ڈپٹی پرائم منسٹر نواز شریف کا سندھی, نواز شریف کا بھائی شہباز شریف وزیر اعظم, بیٹی وزیر اعلیٰ, اور پھر بیٹی کا بھی آگے وہ علی ڈار بہنوئی, مطلب اتنی قریب بات, 5 6 رشتے, بچپن کے دوست بھی. یہ ان کی پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے, کیونکہ جو بدترین قسم کے الزامات میں CTD وہ نیوے میں پستول چلنے والے ویڈیوز دکھاتی ہے, وہ الزام ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں اسحاق ڈار کے نواسے پہ. جو ابھی میڈیا میں کچھ خبریں آئی ہیں, کچھ نئی بھی آئی ہیں. جو خواتین آئیں وہ مہمان تھیں ہالینڈ اور وینزویلا سے, بلائی تھی سرمایہ کاری پہ, دھوکے پہ, کاروبار کرو. سرمایہ کاری کے لیے آپ کو آتا نہیں ہے تو آپ اسے گھیر کے اس طرح لانا ہے, کرپٹو کرنسی کے لیے لیں کسی. اور یہ یاد رکھیں کہ کرپٹو میں بھی اسی خاندان کے لوگ جوئے میں اربوں روپے ہار چکے ہیں, جو آپ پورے کر رہے ہیں آپ سے. $15 لاکھ پہ ان 2 خواتین کے ساتھ جو ہوا, جو مہمان تھی پاکستان, ظلم اور زیادتی ہوئی. پھر جو CCD کا کیس بنتا ہے وہ نیفے والا, اب پتہ نہیں یہ پتلون پہنتا ہے شلوار, CCD کو ہی پتا ہوگا, یا وہ شلوار میں اس کے الاسٹک بن جاتے ہیں, کیا کریں گے. لیکن اصل معاملہ دیکھیں اسحاق ڈار پہ اب اسٹیبلشمنٹ کا شدید دباؤ کہ استعفیٰ دو, کیونکہ اس کے دفتر کا اثر و رسوخ استعمال ہوا کیس کو دبانے میں. مریم نواز نے تو اپنے نمبر بنائے ہیں اور میڈیا ڈر کے ہمارے نام نہیں لکھ رہا, لیکن شریفوں کے گھروں میں یہ قیامت ٹوٹی ہوئی ہے اس وقت. مریم نواز کی تو ابھی تک دیکھیں اس میں انٹری نہیں ہوئی, ورنہ وہ تو ویڈیو بھی بنا لیتی, وہ تو ایکسپرٹ ہے اس چیز کی, بلیک میلنگ کی. آپ کو پتہ ہے ان کو, وہ انہوں نے کہا میرے پاس ویڈیوز ہوتی ہیں, پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا. لیکن یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کیونکہ تیار کر رہی ہیں علی ڈار کو, اور حمزہ شہباز اس میں پوری اسٹیبلشمنٹ کو کیا تھپکیاں دے رہے کہ استعفیٰ مانگو, اب ان سے نکلواؤ نہیں. تو ان کی آپس میں واردات شروع کی ہے. یہ کرمنل خاندان, آپ کو پتہ ہے نواز شریف نے پنجاب یونیورسٹی میں ایسے ہی کام کیے تھے اپنی جوانی میں بھی. ان کی بھی ذاتی زندگیوں کے معاملات ہیں, وہ اب اس میں کھل کے کیا بندہ بات کرے. لیکن آج دنیا بھر میں ذلت سمیٹ رہے ہیں, یہ جو پاکستان کی خواتین کو بے گناہ جیلوں میں رکھا, ظلم و ستم کر رہے ہیں, تو پھر ظاہر ہے یہ تو ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں کے شر سے سب کو محفوظ رکھے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور 2-3 ڈیولپمنٹس ہیں, لیکن وہ چلیں اب ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور بات رہ جائے گی, انشاءاللہ پوری نہیں ہو سکے گی اگلے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.